अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा सार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अतरूबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम उसमिनाल महर की एपिसोड नंबर 50। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन। जी गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि अहान ने बताई नशवा को अपने बारे में सच्चाई, तो नशवा उसे छोड़कर चली गई। तो क्या इनका रिश्ता यहीं तक था और ख़त्म हो जाएगी इनके दरमियान सारी मोहब्बत? ये जानने के लिए चलते हैं नावल की तरफ। इनकी गाड़ी मुसलसल कई घंटों से अपने सफ़र की तरफ रवाना थी। असवा खुश होने के साथ साथ काफ़ी पुरजोश भी नजर आ रही थी और आज थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके चांद चेहरे पर एक भरपूर नजर डाल लेता जो आज कुछ ज़्यादा ही दमक रहा था। उसने काली के बारे में जितनी मालूमात इकट्ठी की थी उसके मुताबिक उसका ताल्लुक एक बहुत बड़े गैंग से था। वो बस अपने बॉस का एक माहरा था। वो काली के साथ साथ पूरे गैंग को सफा हस्ती से मटाने का अटल इरादा कर चुका था। इस सिलसिले की एक कड़ी के मुताबिक वो लोग अब सवात में अपना घिनौना काम जारी कर रखे हुए थे, इसलिए वो उसे नहीं लाना चाहता था। उसकी जान को खतरा भी हो सकता था, मगर वो ज़िद्दी लड़की जिद करके उसके साथ आ गई थी। मुसलसल ड्राइविंग करते करते वो थक चुका था। अब उसका इरादा कुछ देर आराम का था। उसने गाड़ी नज़दीक ही एक छोटे से होटल के सामने रोकी। अभी वो बामुश्किल आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाए थे। उसका इरादा सुबह आगे का सफ़र तय करने का था। गाड़ी क्यों रोक दी? वो जो बाहर देखने में मसरूफ़ थी, गाड़ी रुकने पर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। मोहतरमा, आपका शोहर भी एक अदना सा इंसान है। मुसलसल ड्राइविंग करके थक गया हूँ। अगर आपका हुक्म हो मलका आलिया तो हम कुछ देर आराम फरमा लें। उसके पहले जुमले पर वो कुछ शर्मिंदा हुई, मगर उसकी बाकी बात सुनकर उसने घूर कर उसे देखा। वो दोनों गाड़ी से उतरते अंदर की जानिब बढ़े। होटल छोटा ज़रूर था, मगर काफ़ी साफ़ सुथरा था। रात के बायस इस इलाके में सर्दी की शिद्दत काफ़ी बढ़ गई थी। वो अपना कमरा बुक करवा कर जल्दी ही कमरे में बढ़ गए। उसे सर्दी से कपकपाते देख उसके गिर्द बाहों का गर्म हिसार कायम कर गया। छोटा सा कमरा, मगर हर चीज़ नहायत सलीके से सेट थी। रैद ने हाथ में थामा बैग टेबल पर रखा। इसमें से कपड़े निकालता फौरन वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। गर्म पानी से शावर लिया तो सब कुछ पुरसकून हुए। उसने कमरे में आकर निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाई, मगर इस वक्त कहीं नहीं थी। रूम के साथ अटैच छोटी सी बालकनी से किलकिलाने की आवाज़ आ रही थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। उड़ैन ने माथे पर बल डाले इस बेवकूफ़ लड़की को देखा जो भी कुछ देर पहले सर्दी में कपकपा रही थी और अब इतनी सर्दी में खड़ी थी। उड़ैन, आप ही आइए ना, देखिए कितना मज़ा आ रहा है, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। वो अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनती चहकती हुई बोली। उड़ैन ने आगे बढ़ते पीछे से उसके गिर्द हिसार बांधा था। बीमार पड़ जाओगी डॉल, क्यों तंग करती हो? अगर बीमार पड़ गई तो मेरा क्या होगा? खिदमतें करवाने का इरादा है? वो झुककर इसका गाल चूमता हुआ बोला। उड़ैन ने अपनी गिरफ्त में कैद इस वजूद को देखा था जिसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे पड़े थे। उसने नरमी से इसके हाथों को सहलाकर हदत पहुँचाने की कोशिश की। जी नहीं, वो तो बस बारिश मुझे बहुत पसंद है, बस इसलिए डरा गई, वरना फिक्र मत करिए, आपसे खिदमतें हरगिज़ नहीं करवाऊंगी। उसकी बातों के जवाब में बोली। चलो अंदर चलो, बस बहुत कर ली बारिश एंजॉय। वो इसके गिर्द बंदा हसार हटाता हुआ बोला। बारिश भी अब तेज़ होने लगी थी। नहीं, अभी नहीं, कुछ देर और, अभी तो बारिश तेज़ हुई है। वो अंदर जाने पर राज़ी नजर न आई। मेरी बेवकूफ़ प्रिंसेस, ये बारिश एंजॉय करने के लिए नहीं होती, बस देखने के लिए होती है। उसका भीगा सरापा देखकर बोला जो अब तेज़ बारिश में भीगने लगा था। खुद भी वो गीला हो चुका था। प्लीज़ थोड़ा सा इंजॉय करने दे, अब की बार वो मिन्नत पर अंदाज में बोली। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ इंजॉय करूँगा। उसने अस्वा के भीगे सरापे को खुमार भरी नजरों से देखा। अस्वा ने चहकते हुए कंधे उचका दिए जैसे कह रही हो आपकी मर्जी। और ऐद ने उसकी कमर में हाथ डालकर उससे साथ लगाया था। अस्वा ने मुँह खिलाकर उसकी तरफ देखा। अब वो उसकी गर्दन से चिपके बाल हटाता उंगली से उसकी भीगी गर्दन को ट्रेस कर रहा था। फिर झुककर उससे को अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। उसके होंठों का सुलगता लम्स अपनी गर्दन में महसूस करती वो कपकपा कर रह गई। ये क्या कर रहे हैं? वो कपकपाते हुए लहजे में बामुश्किल बोली। इंजॉय कर रहा हूँ, वो मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। इस लड़की को कैसे हैंडल करना है वो अच्छे से जानता था। मुझे सर्दी लग रही है, मुझे अंदर जाना है, वो उसको दूर हटाते हुए बोली। इतनी जल्दी? अभी कुछ देर और इंजॉय कर लेते हैं, वो उसे तपाने वाले अंदाज में बोला। नहीं, अंदर जाना है। वो उसकी मज़ीद सुने बगैर अंदर भाग गई और ऐसा सरचारी से मुस्कुराता अंदर की तरफ बढ़ा।
وہ کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ عرید نے بھی دوسرے کپڑے نکال تبدیل کیے تھے۔ کچھ دیر بعد عرید کے کہنے پر کھانا کمرے میں ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ گرم گرم کھانا دیکھ دونوں کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ بستر پر برچمان ہو چکی تھی۔ عرید نے محبت سے اس کا نکھرا نکھرا وجود دیکھا تھا۔ اسے سینے سے لگاتا اپنی مضبوط گرفت میں قید کرتا آنکھیں موند گیا۔ ازوا بھی پرسکون سی ہوتی آنکھیں موند گئی۔ اس محبت پر احسار کے بغیر اسے بھی کہاں اب نیند آتی تھی۔ اگلا دن بوڑھی آب و تاب سے چمک اٹھا تھا۔ اس نے دکھتے سر کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے یقین نہیں آیا وہ اتنی دیر سوتی رہی۔ رات فائزہ بیگم اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، مگر اسے پرسکون سا سوتا دیکھ دروازے سے ہی واپس چلی گئی۔ فاریہ کو شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اب تو دوسرا دن بھی نمودار ہو چکا تھا۔ اسے اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا تھا۔ کم از کم اپنا نہیں تو اس ننھے وجود کا خیال تو رکھ سکتی تھی۔ اب بھی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے فریش ہو کر نیچے جانے کا سوچا۔ اب ایک بھی منٹ مزید بھوکی رہتی تو شاید وہ گر جاتی۔ نیچے جانے کے خیال سے وہ جھک رہی تھی، مگر آج نہیں تو کل سب کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ وہ ہمت مجتمع کرتی دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد اوڑھتی نیچے کی طرف بڑھی، جہاں سبھی کھانے کی میز کے گرد جمع تھے، ماں سوائے حشام اور حارث صاحب کے۔ اسے نیچے آتا دیکھ فائزہ نے خیر مقدم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ آؤ بچے، اچھا کہ آپ خود ہی آ گئی، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریے۔ دادا جان شفیق سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ فاریہ نے ٹیبل پر سچے ناشتے کو دیکھا تو یکدم اس کا دل گھبرانے لگا۔ کچن سے آتی تیز خوشبو اور آئلی چیزوں کو دیکھ اسے جانے کیوں عجیب سا فیل ہوا۔ کھڑی کیوں ہو فاریہ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ فائزہ بیگم اس کی حالت سے انجان اسے وہی کھڑا دیکھ کر بولی۔ وہ جبراً مسکراتی بیٹھ گئی۔ فائزہ بیگم نے اس کے آگے پراٹھا رکھا۔ اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل اتنا گھبرا رہا تھا وہ فوراً کمرے میں واپس جانا چاہتی تھی۔ بھوک بالکل مر چکی تھی۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر اٹھنا چاہا، مگر اٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ 24 گھنٹے سے بھوکا رہنے اور شدید ٹینشن کے بعد اس کے حساب جواب دے گئے۔ اس نے آنکھیں چبک چبک کر آنکھوں کے گرد چھائے اندھیرے کو دور کرنا چاہا، مگر بے سود۔ کرسی پر ہاتھ رکھ کر اس نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ وہ زمین پر ڈیڑھ ہوتی اس سے پہلے فائزہ بیگم نے اس کے بے ہوش وجود کو خود میں سمیٹا۔ یکدم اس ہونے والی افتاد پر سب پریشان ہو اٹھے۔ سارم، بچی کو کمرے میں لے کر چلو۔ دادا جان کے حکم پر سارم اسے سنبھالتا کمرے میں لے آیا۔ ڈاکٹر کو فون کرو سارم، دادا جان اس کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ کر بولے۔ فائزہ بیگم اس کے نزدیک بیٹھی مسلسل اس کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جو اطلاع انہیں دی وہ سب پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گئی۔ اچانک ملنے والی صبر سے ماحول خوشگوار ہو گیا۔ دادا جان کا غصہ شام پر مزید گہرا ہوا۔ دادا جان فائزہ بیگم کو اس کا خیال رکھنے کا بولتے سب کو جانے کا اشارہ کر چکے تھے۔ فائزہ بیگم مسلسل محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ان کی نسل کو پروان چڑھانے والی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر انہیں احساس ہوا کہ اسے محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکی اپنے معاملے میں کتنی لاپرواہ تھی، اس بات کا اندازہ انہیں اس بات سے ہو گیا تھا کہ وہ کل سے بھوکی پیاسی گم رہی تھی۔ وہ کتنی دیر بیٹھی اس کے بغل سہلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ اپنی مائیں طرف فائزہ بیگم کو بیٹھا دیکھ اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بہت مبارک ہو میری جان، اور تمہارا بے حد شکریہ ہم اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ فائزہ بیگم اسے والہانہ انداز میں اپنے ساتھ لپٹاتی ہوئی بولی۔ فاریہ ان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اب یہ لاپرواہی ہرگز نہیں چلے گی، پہلے ہی اتنی سی جان ہے اور اوپر سے یہ لاپرواہی ہرگز نہیں چلے گی۔ میں خود تمہارا خیال رکھوں گی، اور اس کی لاپرواہی پر اسے ہلکا سا ڈانٹتی ہوئی بولی۔ فاریہ ان کے انداز پر مسکرا کر رہ گئی۔ فائزہ بیگم نے اس کے لیے ناشتہ منگوایا، ہر چیز اپنے سامنے بیٹھ کر اسے کھلائی تھی، ورنہ اس کا کیا بھروسہ وہ پھر لاپرواہی برتتی۔ فاریہ نے پہلی بار یہ ممتا بڑا لمس محسوس کیا تھا، اور یہ احساس اتنا پیارا تھا وہ لفظوں میں بیان ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان کا غصہ شام پر کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے آگے کا لائحہ عمل ترتیب دے دیا تھا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے ملازم کے ہاتھ حشام کو گھر واپس آنے کا پیغام بھیجا تھا، جو پچھلے 2 دنوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ حشام جو پچھلے 2 دنوں سے یہیں ڈیرے پر موجود تھا، اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ واپس سے آ کر فاریہ کا سامنا کر سکے۔ اب دادا جان کے پیغام پر وہ حیران سا ہو گیا تھا کہ وہ آخر اسے کیوں بلا رہے تھے۔ جتنا وہ اس سے خفا تھے اسے یقین تھا اسے منہ لگانا بھی ضروری نہ سمجھیں گے، مگر اب یہ بلاوا وہ حیران نہ ہوتا تو کیسے؟ وہ اب ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا،
جو اسے دیکھ کم گوڑ زیادہ رہے تھے۔ ہمیں واقعی آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ امید تو خیر تمہارے باپ سے بھی لگائی تھی، مگر آپ دونوں ہی پورے نہ اتر سکے۔ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے۔ خیر ان سب باتوں کو چھوڑیے، ہم نے بہت ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے آپ کو۔ دادا جان افسوس بھری نظریں اس پر ڈال کر بولے، جو گہری سوچ میں گم تھے۔ آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ حشام نے انہیں دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کو پتا تھا آپ باپ بننے والے ہیں؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، 2 تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیتے۔ جی اسی دن پتا چلا تھا، وہ ان کا غصہ بھرا انداز دیکھ کر بولا۔ بڑے کوئی شرم کی بات ہے، آپ نے بہو کو اس حالت میں خوار کیا۔ اب ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں رہی، مگر ہم نہیں چاہتے آپ کی وجہ سے کوئی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات حویلی سے نکلے، اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کا باقاعدہ نکاح کروا دیں، تاکہ سب لوگ جان جائیں کہ گاؤں کی نئی سردارنی کون ہے، اور انہیں کوئی موقع نہ ملے الزام لگانے کا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے، ان سب کے باوجود ہم سب میں سے کوئی بہو پر دباؤ نہیں ڈالے گا آپ کو معاف کرنے کے لیے، مگر ان کا تعارف جلد سے جلد گاؤں والوں سے ہو جانا چاہیے۔ ہمارا مقصد آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا جو ہم کر چکے ہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر ٹکائے بیٹھے تھے، وہ اپنی بات مکمل کرتے خاموش ہو گئے تھے۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے، دروازہ کھٹکھٹاتے فارس صاحب اور سالم اندر آئے، جنہیں انہوں نے ہی بلایا تھا۔ حشام کو وہاں موجود دیکھ وہ چونکے ضرور، مگر کوئی رسپانس نہ دیا۔ بابا جان آپ نے بلایا تھا؟ وہ اندر آتے حشام کو سرے سے اگنور کر گئے۔ ہاں فارس، ضروری بات کرنی ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ فارس کے ساتھ ساتھ سالم کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہو چکے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے بہو کو باضابطہ طور پر سب کے سامنے لانے کا۔ اسی سلسلے میں ہم شادی کی تقریب رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور ماہا کے لیے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، یہ رشتہ ہمارے ہی کہنے پر جڑا تھا۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے اتنا غلط فیصلہ کیا۔ وہ باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے۔ فارس صاحب نے تڑپ کے ان کے ہاتھ کھولے۔ بابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماہا کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اچھا ہے وقت رہتے سب کو حقیقت معلوم ہو گئی، اور ہم سالم کے بھی شکر گزار ہیں جو ان کی وجہ سے سب کو حقیقت معلوم ہوئی۔ وہ سالم کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے، ماہا کے بارے میں کیا سوچا باپ نے؟ دادا جان انہیں دیکھ کر بولے، ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھی، مگر ہماری خاطر راضی ہو گئی، کیونکہ ہمیں یہی لگتا تھا حشام ماہا کے لیے پرفیکٹ ہے، مگر اب ہم کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے۔ فارس صاحب افسردہ ہوتے ہوئے بولے، جو بھی ہے ناانصافی ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ گاؤں میں سب کو بھی حشام اور ماہا کی منگنی کے بارے میں پتہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی باتیں بنائے، اس مسئلے کا بھی کوئی حل سوچے۔ دادا جان اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ فارس اور سالم محض خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ جب وہ مزید اپنی بات بڑھاتے ہوئے بولے، ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل نظر آ رہا ہے، تو یہ ہے کہ حشام اور فاریہ کے ساتھ ساتھ ماہا کا بھی نکاح کیا جائے۔ دادا جان پر سوچ نظروں سے انہیں دیکھ کر بولے۔ ماہا کے نکاح پر سالم کا دل زور سے دھڑکا، مگر بابا جان ہم جلد بازی میں اب کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ فارس صاحب کی بے بس سی آواز گونجی۔ وہ ان کی بات پر اتفاق رکھتے تھے، مگر اب وہ جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سالم کو لگا یہی ایک موقع ہے ماہا تک پہنچنے کا۔ چاچو ماہا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، یقین مانیے بہت خوش رکھوں گا اسے، بہت محبت کرتا ہوں۔ میں ماہا کو یونی سے جانتا ہوں، تب سے ہی اسے محبت کرتا ہوں، مگر اس کے رشتے کے بارے میں جان کے پیچھے ہٹ گیا، مگر جب قدرت ایک موقع دے رہی ہے تو میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھتا ان کا ہاتھ تھام گیا۔ فارس صاحب کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر آخری فیصلہ ماہا کا ہی ہوگا۔ اب وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ فارس صاحب نے اس کا گال تھپتھپایا۔ سالم کے چہرے پر سکون پھیلتا چلا گیا۔ وہ کسی سے بھی ملے بغیر یونی سے آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اسوار اور ریت بھی گھر سے نکل چکے تھے۔ مرد حضرات اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، کسی کا دھیان ہی نہ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر گٹ گٹ کر روئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی باتوں سے ہان کا دل دکھائی تھی۔ یزدان کی سچائی جاننے کے بعد حالات جس نہج پر پہنچے تھے، اس سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ گھر پر کوئی بھی ان کے رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔
پچھلے 2 سالوں سے وہ میرو اور یزدان میں چلتی کشیدگی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ احان کا دل تو دکھا ہی تھی، مگر اندر سے اپنا دل بھی تڑپ رہا تھا، مگر وہ اپنے گھر والوں کے خلاف تو مر کر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی وہ احان کو جھوٹی امید ہرگز نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا دل توڑ آئی تھی۔ آئی ایم سوری احان، مجھے معاف کر دو، مگر یہ ضروری تھا۔ جب ہماری منزلیں ایک نہیں ہو سکتی تو ایک ہی راستے پر چلنے کا کیا فائدہ؟ آج میں تم سے اپنا ہر راستہ جدا کر آئی ہوں، مگر مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سکون بھی وہی رہ گیا ہے۔ بار بار احان کی شکوہ کی نظریں سامنے آتی تو اسے شرمندگی ہی محسوس ہوتی، مگر وہ خود کو اس معاملے میں بے بس پا رہی تھی۔ وہ دادا جان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اسی صورت میں ملبوس تھا، لباس شکن زدہ تھا۔ سردار حشام رشاری جو اپنے کپڑوں پر ایک بھی شکن برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج اس شکن زدہ کپڑوں میں ادھر ادھر کملایا سا گھوم رہا تھا۔ اب اسے اس لباس سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ اسے بدلنے کے غرض سے وہ کمرے میں موجود تھا۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا، پہلی ہی نظر اپنے بستر پر براجمان اس پری پیکر پر گئی تھی جو پورے حق سے اس کے بستر پر لیٹی مہوس استراحت تھی۔ حشام قدم بہ قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ اس کا کملایا سرد چہرہ دیکھ کر اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا اس کا دل کسی نے پیروں تلے کچل ڈالا ہو۔ جس چہرے پر ہمیشہ گلابیاں گلی رہتی تھی، اس وقت سردیاں گلی ہوئی تھی۔ اسے یکدم یوں محسوس ہوا ارد گرد آکسیجن کی کمی ہونے لگی ہے، سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگی ہے۔ اسے صحیح معنوں میں آج احساس ہوا کہ یہ حشام رشاری کی سانسیں سامنے پڑے وجود میں قید ہیں۔ وہ لڑکی سادہ سے حلیے میں بھی اس پر جادو کی طرح اثر کرتی تھی۔ اسے اچھے کے ادراک ہو رہا تھا وہ اس لڑکی کو رفتہ رفتہ اپنی انا کے ہاتھوں کھو چکا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ حشام کی تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ دل کی بات پر نفی کرتا ہوا خود کو یقین دلا رہا تھا۔ اب یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر بار محبت ہی اس کے سامنے جھکے، کبھی کبھی انا کے وجود کو بھی ریسا ریسا ہونا پڑتا ہے۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حشام رشاری اپنی انا کو فاریہ کی محبت کے آگے جھکا دے گا، اور کیا فاریہ حشام کو معاف کر دے گی؟ اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کل کا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔